अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। बात करेंगे सूबाए सिंध में जो फैसला ले लिया गया है वज़ीर आला सिंध और कोरोना वायरस की टास्क फोर्स ने कि सूबे में अब पूरी तौर पर एक लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। कराची शहर में लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा और जो उसके साथ साथ इम्प्लिकेशंस हैं इंडस्ट्री के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, दुकानों के हवाले से, वो भी नुमायां हो चुकी हैं। याद रहे वफाकी वज़ीर असद उमर साहब जो कि NCOC के भी तमाम अमूर को देख रहे हैं, उनका इस इशू के मुतालिक क्या कहना था, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। इलाज क्या है? इलाज ये है कि वो जो तमाम हिफाजती तदाबीर हैं, जो SOP की इन्फोर्समेंट का कहा जाता है, अगर वो अच्छे तरीके से हो जाए तो इसमें हम एक दफ़ा नहीं, हम बार बार देख चुके हैं कि हमें कामयाबी हासिल होती है। मजीद कई सेक्टर हैं जहां पर ये बंदिशें लगने जा रही हैं। वो क्या क्या है जी? वो ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, स्टाफ जो ट्रांसपोर्ट के अंदर बच्चों को स्कूल ले जाने, कॉलेज ले जाने की ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करते हैं, उसकी मिनी बस के अंदर, वैगन के अंदर काम करते हैं, 31 अगस्त से पहले पहले वो वैक्सीनेट होंगे। अगर वो नहीं होंगे, कोरोना वायरस ऐसी जालिम वबा है जिसने ना सिर्फ दुनिया भर में अपने आप को वसी किया लेकिन पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा मुतासर किया। जब 2020 में कोरोना वायरस वाज़े हुआ तो तब भी वफाक और सूबा सिंध के बीच गहरे इख्तलाफात थे। तब भी जो सिंध हुकूमत थी उसके इंतज़ामिया की जो पाबंदियाँ थीं वो वफाक से ज़्यादा संजीदा थीं। और एक बार फिर अब देखने को मिल रहा है वफाक में असद उमर साहब का कहना कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद होना चाहिए था। ज़रा सुन लेते हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का क्या कहना था। कराची अब तो 25% क्रॉस कर गया है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट 33% पॉजिटिविटी थी। कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। संडे 8 अगस्त तक ये लॉकडाउन रहेगा, अगले 9 दिन। तो इस लॉकडाउन में हम ये इंश्योर करेंगे कि वैक्सीनेशन किसी तरीके से सफर ना करे। हम ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद कर रहे हैं, छोटी ट्रांसपोर्ट खुली रखेंगे चाहे वो लोग जो वैक्सीनेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, और बड़ी ट्रांसपोर्ट में भी हम थोड़ा देख लेंगे किस तरीके से मैनेज करें कि सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए लोगों को तकलीफ ना हो। सरकारी दफातर भी तकरीबन बंद कर दिए, एसेंशियल डिपार्टमेंट, सफाई और बिजली, पानी, ये सब खुले रहेंगे। रिटेल का बिजनेस सारा बंद रहे, ग्रोसरीज, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, मीट एंड वेजिटेबल शॉप्स 6 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ डिलीवरी, टेक अवे भी हमें बंद करना पड़ेगा कि अगले हफ्ते इम्तिहानात नहीं होंगे, हर चीज आगे कर दें आप। टास्क फोर्स की मीटिंग के बाद मैंने असद उमर साहब से, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से, दोनों से बात की और उन्हें आगाह किया है और उन्होंने यकीन दिलाया कि हम आपकी मदद करेंगे। जो तामीरी बात हुई है कि NCOC ने फैसला कर लिया है कि सिंध सूबे को कोरोना रोकने से हर तरह के इकदाम ले लिए गए हैं और उस इदारे का पूरी तौर पर उस मदद की जाएगी। NCOC की जानिब से मदद की जाएगी सिंध इंतज़ामिया की। हमारे साथ हैं इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब जो कि ना सिर्फ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, सेक्रेटरी जनरल भी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और सेहत के शोबे से ना सिर्फ उनका गहरा ताल्लुक़ है। इन तमाम नुकात से हमें आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। सिर वज़ीर आला सिंध साहब फरमा चुके हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट है उसके केसेस कराची में बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। आप इस पर सर क्या राय रखते हैं? और जो अब नई स्टडीज़ आ रही हैं जो कि हमें बता रही हैं कि डेल्टा वेरिएंट ना सिर्फ बहुत ज़्यादा कंटेजियस है लेकिन जो पिछले वेरिएंट्स थे उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, उस हवाले से क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल इस वक्त जो कराची पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी ये डेल्टा वायरस जो है या डेल्टा वेरिएंट जो है जिसको कि हम इंडियन वेरिएंट कहते हैं, वो भी हमें डिटेक्शन उसकी हो रही है रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, पेशावर में। लेकिन प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है वो कराची के अंदर। और मैंने जो कि सिंध गवर्नमेंट के जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो बताया है, वो कल की जो रिपोर्ट है वो 24 पॉइंट समथिंग यानी 25% पॉजिटिविटी रेट बताई है। लेकिन मैंने जो मालूमात की है लेबॉर्ट्री के थ्रू, तो पता ये चला कि 37% जो है ये पॉजिटिविटी रेट्स है इस वक्त लेबॉर्ट्री के अंदर। और मैंने आगा खान की से जब
کہ 40% پازیٹیوٹی ریٹس ہیں، یعنی کہ 100 ٹیسٹ ان کے پاس اگر آتے ہیں تو اس میں سے 40 ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہوتے ہیں، اور اس میں 100% ڈیلٹا ویریئنٹ ڈائگنوز ہوتا ہے. تو دس از ویری الارمنگ کہ ویریئنٹ ہے، اور بلکہ جہاں جہاں اور بھی وہاں پر ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا، اٹس ویری کنٹیجیس، یہ بہت جلدی ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ہے، اور جن لوگوں نے 1.5-2 مہینے پہلے انڈیا کی حالت دیکھی ہوگی، فوٹیجز دیکھی ہوں گی، ویڈیوز دیکھی ہوں گی، بہت اچھی طرح سے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ انڈین ویریئنٹ ہے کیا. اور اس میں جو ڈینجرس بات ایک اور بھی ہے کہ شروع میں جو اس کے سمٹمز ہیں وہ بہت ہی لائٹ ہیں، مطلب کوئی ایسی پریشان بات نہیں، زکام، ناک کا بہنا، رننگ نوز ہے، سور تھروٹ ہے، گلے کی خراش ہے، تھوڑا سا ہلکا پھلکا بخار ہے، ہیڈ ایک ہے. تو اس میں آدمی جو ہے اکثر ڈاکٹر کے پاس رجوع نہیں کرتا ہے. ہمارے یہاں ایک بیہیویئر ہے کہ جب تک شدید کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں. تو اس بیماری میں جو اس ویریئنٹ کے اندر پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کو بخار تیز ہو جاتا ہے، آپ کے جسم میں درد بڑھ جاتا ہے، پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو جب ڈاکٹر ایکس رے یا سی ٹی اسکین کراتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاف آف دی لنگ از ڈیمیج بیکاز آف دی کرونا وائرس آف دس ویریئنٹ، انڈین ویریئنٹ. تو یہ ایک سیریس بات ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اب اموات جو ہے، ڈیتھ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. جی بڑھتی جا رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب جاننا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے یہ تو کوئی 1 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ ہم کہہ سکتے ہیں محتاط اندازے کے مطابق کہ پاکستان کے اندر ڈیٹیکٹ ہو چکا ہے. تو ایسے میں صرف کراچی کی حد تک ایک مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ بر وقت ہے یا کافی دیر ہو چکی ہے؟ کیونکہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں سے پورے پاکستان میں لوگ جاتے اور آتے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو وائرس کا سپریڈ ہے وہ کافی حد تک ہو چکا ہے، اور اس طرح کا جو ایک لاک ڈاؤن ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بھی کراچی کی حد تک، وہ کتنا مؤثر ہوگا اس کے سپریڈ کو روکنے میں؟ اور ساتھ میں اس سے جڑا ایک سوال اور کہ جن لوگوں نے ویکسینیشن کرا لی ہے کیا وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں یا وہ بھی اس وائرس کے نشانے پہ ہیں اور اتنے ہی خطرناک ان کے لیے جتنا کہ جنہوں نے ویکسین نہیں لی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے وینسڈے کو ڈیمانڈ کی تھی کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کراچی میں ہونا چاہیے، وہ تو نہیں کیا گیا. پارشل لاک ڈاؤن میں اس کو کہوں گا. اللہ کرے کہ اس سے کنٹرول میں آ جائے گا. آئیڈیا یہ تھا، باٹم لائن یہ تھی کہ اس وقت کراچی کے اندر جتنے بھی بڑے ہسپتال ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، سرکاری ہسپتال ہیں، وہ فل ہو چکے ہیں، اپنی کیپیسٹی کو وہ بھر چکے ہیں. وہاں سے مریض کو واپس کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ آغا خان ہسپتال اس وقت مریض نہیں لے رہا ہے کورونا کے. انڈس ہاسپٹل مریض کو واپس کر رہا ہے کہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے. سرکاری ہسپتال بہت اچھا ہے، انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل کراچی کے اندر، جو کہ بہت ہی صاف ستھرا، بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ، وہ فل ہو چکا ہے. اسی طرح سے کچھ اور پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جو کہ اپنی کیپیسٹی کو فل کر چکے ہیں. پھر 145 بیڈز کا ایکسپو سینٹر میں فیلڈ آئسولیشن سینٹر ہے، جس کو کہ بریگیڈیئر شہزاد صاحب اور ان کی ٹیم بہت اچھا لک آفٹر کر رہی ہیں، اور لوگ وہاں جا کے بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہاں بہت اچھی ہمیں ٹریٹمنٹ ملا. وہ فل ہو چکا ہے، وہ بھی واپس کر رہے ہیں مریضوں کو. تو کراچی کی اس وقت صورتحال بہت ہی خراب ہے. ذرا اسی پر وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آزاد جموں اور کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے اس پروگرام پر کئی بار بات ہوئی کہ اگر آپ 2016 کے انتخابات کو اٹھا کے دیکھ لیں یا 2011 کے انتخابات کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر بار جو وفاق میں سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ آزاد جموں اور کشمیر میں بھی سب سے زیادہ مقبول واضح ہوتی ہے. اور یہ ایک اسٹریٹجی کا معاملہ ہے کہ کیونکہ وفاق میں تمام وسائل ہیں، وفاق ہی آزاد جموں اور کشمیر کو ترجیح دے سکتا ہے، تو اس وجہ سے جو سینٹر میں پارٹی ہے اس کو ووٹ پڑتا ہے. لیکن جب اے جے کے انتخابی نتائج واضح ہوئے تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایک بار پھر دھاندلی کا الزام لگایا.
لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنے توقعات سے بڑھ کر نشستیں حاصل کر پائی، اس حوالے سے ذرا بات کریں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ذرا بات سن لیتے ہیں، جو کہ انہوں نے وفاقی نتائج سے ہٹ کر جو انہوں نے عام انتخابات کے حوالے سے بات کی تھی. لیٹس لسن. کسی بھی وقت جنرل الیکشنز ہو سکتے ہیں، اب سے آپ کو اپنا تیاری شروع کرنا چاہیے. عمران خان کو ٹف ٹائم دینے کی بات ہے، وزیر اعظم کو شکست دلانے کی بات ہے، تو میں نے نہ کبھی ماضی میں پیچھے ہٹا نہ آج پیچھے ہٹتا ہوں، اور ہمیشہ شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف میں بہت اچھا انداز ہم سے انگیج کیا ہے، تو وہ اگر ضرورت پڑے گا وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں. اس سٹیج پہ ہمارا جو یاد رہے کہ جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ وہ سیاسی اتحاد جو کہ پہلے 10 سیاسی جماعتوں کی بنیادیں رکھتا تھا، آج وہ تتر بتر تو ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے بیچ جو کشیدگی واضح ہوئی پی ڈی ایم کے ذریعے، وہ بھی سب کے سامنے تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کی سیاسی جماعت نہ صرف پی ڈی ایم سے رخصت ہو گئے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا کئی بار کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو بتانا ہوگا کہ وہ کن وجوہات کی بنیاد پر واپس شامل ہوں گے پی ڈی ایم میں، جبکہ پیپلز پارٹی کے لیڈران کا کہنا تھا کہ ہم تو شامل ہونا نہیں چاہتے. اب کچھ ماہ بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک آلو برانچ ایکسٹینڈ کیا ہے قائد حزب اختلاف کی طرف شہباز شریف صاحب، لیکن اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی اور شہباز شریف صاحب کے بیچ جو خلا تھی وہ کم تھی. لیکن اس کے کچھ دن بعد جب بھی کوئی اس طرح کا ایک اوورچر ہوتا تھا، تو یا تو مسلم لیگ نواز کا جو کچھ ہاکش ونگ ہے جس میں ان کی نائب صدر ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں اور دیگر لیڈران ہیں، وہ پھر اسی چاہے آپ کہیں اس کو جو اوورچر ہوتا تھا یا امن کی بات ہوتی تھی، اتحاد کی بات ہوتی تھی، اس کو مسترد کر دیتے تھے. شرازی صاحب کیا رائے رکھتے ہیں سر؟ یہ جو ایک سچویشن ہے، پاکستان پارٹی نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھایا، لیکن مسلم لیگ نواز ایز دی انگلش ایکسپریشن گوز سر will it become a victim to its own contradictions؟ کیا کہتے ہیں سر، تضادات بڑھ نہیں گئے؟ بالکل تضادات پہلے سے موجود تھے اور بڑے ہوئے بھی تھے، لیکن اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے واضح ہو گئے ہیں. اس سے پہلے شاید اتنے واضح نہیں تھے کہ جتنے اب ہوئے ہیں. اور وہ جو مسلم لیگ نون کے اندر 2 بیانیوں کی بات کی جاتی تھی، اب ان کی جو مین سٹریم قیادت ہے گویا کہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پارٹی کے اندر 2 بیانیے چل رہے ہیں. ایک بیانیہ نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کا ہے، تو دوسرے بیانیے کی اونرشپ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے. اور میرا خیال میں اس وقت خود نون لیگ کے اندر ان 2 بیانیوں کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کون جیتتے ہیں، کیونکہ میرا خیال میں جیسے وقت گزرے گا اور الیکشن قریب آئیں گے 2023 کے، تو کسی ایک بیانیے کو ظاہر سی بات ہے لے کے چلنا پڑے گا. 2 بیانیوں کے ساتھ تو میرے خیال میں اگر چلے گی یہ پارٹی تو اس کا نقصان ہوگا. بہت سارے لوگ پھر اس کشتی سے اتر جائیں گے، وہ کسی اور کشتی کے سوار ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں نون لیگ کو اس بات کا بھی ادراک اگر ہے یا کم از کم ہونا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ماضی قریب میں جو میاں نواز شریف صاحب کا بیان ہے اس کو تو بھرپور انداز میں آزمایا گیا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اداروں پہ تنقید اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت کو بھی انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ایک فائدہ ضرور یہ ہوا ہے کہ پارٹی کہیں نہ کہیں انٹیکٹ ہے ابھی تک. لیکن جو آپ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کے اس بیانیے کے کچھ ان کو فائدہ ہوگا، تو وہ تو میرے خیال میں نظر نہیں آ رہا. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا نقصان ہو. اور اب بھی کہا یہ جا رہا ہے، ہم نہیں کہتے، شیخ رشید صاحب کی زبان میں بھی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ اس بیانیے کے ساتھ چلیں گے تو باقی ساری عمر وہ اقتدار کے لیے ترستے رہیں گے، اقتدار میں نہیں آ سکتے. تو میرے خیال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کہ جو بڑی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اپنے بھائی کو اور اپنی بھتیجی کو سمجھا پائیں کہ جس بیانیے کے جس راہ پہ وہ چل رہے ہیں وہ درست راستہ نہیں ہے. سر یہ کون سا بیانیہ ہے سر؟ ووٹ کو عزت دینے والا؟ ووٹ کو عزت دینے والا، اسٹیبلشمنٹ پہ شدید تنقید کرنے والا، بلکہ وہاں پہ کچھ لوگوں کے نام لے کے ان کو بلیم کرنے کا، اور ان کے خیال میں شاید اس سارے کھیل کے اندر جس میں سولین سپریمیسی کو قائم نہیں ہونے دیا جاتا، کبھی کبھی وہ جوڈیشری کو بھی حد پہ تنقید بناتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ جو
فیصلے وہاں پہ بھی ہوتے ہیں وہ بھی کہیں اور سے ڈکٹیٹ کرائے جاتے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کو ایز اے ربر اسٹیمپ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو میرا خیال میں یہ وہ بیانیہ ہے جس کی بات بار بار کی جاتی ہے. تو سر جب وہ اس طرح کی تنقید کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے سر؟ یہ اسلم بیگ صاحب کی طرف، اسد درانی صاحب کی طرف، جنرل جیلانی صاحب کی طرف، ضیاء الحق صاحب کی طرف؟ یہ اس میں وہ کردار کون سے ہیں سر؟ آپ اسد بڑے شرارتی ہو گئے ہیں، بڑے شرارتی ہو گئے ہیں. دیکھیں جو محسن ہوتے ہیں ان کے نام اس طرح تو نہیں لیے جاتے نا، وہ تو بڑے قابل احترام ہوتے ہیں. جن ہاتھوں میں آپ کی پرورش ہوتی ہے، جو آپ کا قد کاٹ بڑا کرتے ہیں، ان لوگوں پہ تنقید نہیں کی جاتی. وہ لوگ بڑے اچھے تھے، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو سپیس دی، ان کو سیاسی افق کے اوپر انہوں نے ایک دمکتے ہوئے ستارے کی طرح چمکنے کا موقع فراہم کیا. تو وہ تو بڑے جمہوری لوگ تھے، اگرچہ وردی میں تھے بڑے جمہوری تھے، لیکن اب کے جو لوگ وردی میں ہیں وہ بڑے غیر جمہوری ان کے حساب سے، کہ وہ ان کو سپیس نہیں دیتے، وہ جیسے چاہیں. لیکن انہیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ایک ملک کو کسی کمپنی یا فیکٹری کے طور پہ تو نہیں چلایا جا سکتا جس میں ایک فرد واحد جو فیصلہ کرے یا تو کمپنی بہت آگے چلی جائے، اس کو بڑے فائدے ہوں، یا مکمل طور پہ ڈوب جائے. کم از کم ملک کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں اپنایا جاتا. لیکن وہ میرے خیال میں چاہتے ہیں کہ ملک کو بھی ایک کمپنی کی طرح چلایا جائے جس میں فرد واحد کا کوئی حکم ہو اور اس کے سامنے سب سر تسلیم خم کر دیں اور اس کو کوشچن کوئی نہ کرے. تو میرے خیال میں یہی سب سے بڑا پرابلم میاں نواز شریف صاحب کا رہا ہے جب سے انہوں نے یہ سوچ اپنائی ہے کہ اس ملک کے اندر جب وہ پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر انہیں کوئی کوشچن نہ کرے، بلکہ جو وہ فیصلے کریں سب ان کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ جھکا دیں. تو میرا خیال میں ایسا ہوتا نہیں ہے، اور شہباز شریف بھی اسی سوچ کے قائل ہیں کہ اگر آپ اس طرح چلیں گے تو شاید ممکن نہیں ہو پائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ 2023 کے الیکشن کے اندر شہباز شریف صاحب پارٹی کی قیادت سنبھالتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں اس الیکشن میں، یا پھر ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ پارٹی کمان کے اندر بھی تبدیلی ہوگی. اور جو آج نائب صدر کے طور پہ بیٹھی ہیں مریم نواز صاحبہ، شاید وہی پارٹی کی پریزیڈنٹ ہو جائے اگلی. تو اسی پر شرازی صاحب جو اگلا سوال اٹھتا ہے وہ یہی ہے، اب شہباز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ جی مفاہمت کریں، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں، ووٹ کو عزت دو جیسا بھی بیانیہ ہے، ایک ایسا بیانیہ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے سے بہت زیادہ مختلف ہے. ایک اس کی ایک ڈسٹنکٹ اس کی ایک ابتدا تھی، پینما کیس کے بعد جو انتخابی مہم بھی تھی اس میں وہ ایک سلوگن بن گیا. تو جب شہباز شریف صاحب مفاہمت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، تو پاکستان تحریک انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نظریاتی تفریق کیا ہے سر کہ لوگ شہباز شریف صاحب کو اور پی ٹی آئی کو ڈسٹنگوش کر سکیں؟ اب جو پی ایم ایل این کا جو ہاک والا جو ونگ ہے انہوں نے تو اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کر دیا ہے. تو الیکٹورلی سر ہاؤ ڈز دس میک سینس؟ نہیں ڈیفینیٹلی یہ تو میرے خیال میں ابھی تک ایک کنفیوژن سی ہے، اور یقینی طور پہ پارٹی کے اندر جب تک اس کنفیوژن کو دور نہیں کیا جائے گا تو سیاسی طور پہ تو اس کا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے، فائدہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا. یقینی طور پہ جب آپ کے نیریٹو دو طرح کے ہوں تو ظاہری سی بات اپنے ووٹرز کو بھی آپ کنفیوز کریں گے اور سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا وہ میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ جائے یا پھر وہ شہباز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ جائے. تو دیکھا جائے میرا خیال میں اگر ہم ماضی کے تجربات کو دیکھیں یا پاکستان کی ماضی کی پولیٹیکل ہسٹری کے اوپر نظر دوڑائیں تو جس طرح کا طرز عمل یا جس طرح کے بیانیے کے ساتھ نواز شریف صاحب آگے بڑھ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں ان کو پولیٹیکل سپیس اتنی مل پائے گی جتنی وہ چاہ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے الٹیمیٹلی لگتا یہ ہے کہ ان کو شہباز شریف صاحب کے بیانیے کی طرف مڑنا پڑے گا، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ صرف اکیلے شہباز شریف صاحب یہ کام نہیں کر پائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی اب ایک اسٹریٹجی ایوالو کر لی ہے. ایک تو پہلے مرحلے میں کچھ خبریں میں یہ سننے کو مل رہی ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پھر پارٹی قیادت سے وہ استعفیٰ دے کے علیحدہ ہو کے بیٹھ جائیں. دوسرا وہ کام یہ میرے خیال میں کریں گے کہ پارٹی کے اندر سے ایک پریشر گروپ ڈیولپ کریں گے، اور وہی پریشر گروپ پھر مریم نواز صاحبہ کو اور میاں نواز شریف صاحب کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنے بیانے کے اندر ایک بدلاؤ لے کے آئیں. اور باقی رہ گئے جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن کی بات، وہ والی بات شرازی صاحب وی ول پارک. اگلے سیگمنٹ میں میں آپ سے ذرا پوچھوں گا اور رائے لوں گا آپ کی. وقفہ لیں گے، اگلے حصے میں بات کریں گے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن نے کہا تھا، اور عام انتخابات کے حوالے سے جنرل بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس.
کریں گے دو مختلف سیاسی جماعتوں کی جن کے نہ صرف نظریے مختلف ہیں، ان کے مقاصد بھی بہت زیادہ مختلف ہیں، لیکن جو ایک کھو بیٹھتی ہے دوسری سیاسی جماعت پاتی ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف 2018 میں وفاق میں کامیاب ہوئی تو کراچی شہر کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے، ایک جنریشن بعد متحدہ قومی موومنٹ کے علاوہ کسی سیاسی جماعت کو ووٹ پڑا تھا، لیکن آج 2021 میں نہ صرف وہ الیکٹورل گینز پاکستان تحریک انصاف کھو بیٹھی ہے، اس کا جو کراچی چیپٹر ہے وہ بھی بے تحاشا ڈس آرگنائزڈ ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو متبادل کے طور پر پریزنٹ کر رہی ہے کہ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نواز کو نہیں ہونا چاہیے، اسے ہونا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ پنجاب صوبے میں پیپلز پارٹی نہ صرف پوری طور پر شکست ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پیپلز پارٹی کا اپنے آپ کو محدود کرنا ہے نہ صرف سندھ تک، لیکن اس کا جو ایک طرح سے نظریہ ہے، اگر یہ پہلے ایک قومی سیاسی جماعت کے طور پہ ہوا کرتا تھا، اب ایک سندھ اور ایک ڈویژنل پارٹی تک محدود ہو گیا ہے۔ جناب شرازی صاحب، پیپلز پارٹی کو سر وفاق میں آنا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کئی لیڈران کا کہنا ہے کہ اگلے انتخابات میں ہم کامیاب ہوں گے سندھ صوبے میں، تو کیا سر یہ دونوں مکس اینڈ میچ کر سکتے ہیں؟ کس طرح دیکھتے ہیں؟ مشکل لگ رہا ہے۔ میرے خیال میں آزاد کشمیر کے الیکشن میں اگر 11 نشستیں لینے کی بنیاد پہ یہ تصور کر لیا جائے کہ پیپلز پارٹی 2023 کے الیکشن میں شاید مرکز میں حکومت بنانے کے قابل ہو پائے گی، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بڑی حقیقت پسندانہ سوچ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے مرکز کے اندر حکومت بنانی ہے تو پھر آپ کو پنجاب کے میدان کے اندر اگرچہ بڑی کامیابی نہیں تو کافی حد تک ایک مناسب کامیابی وہاں پہ درکار ہوگی، اور اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ آپ مرکز کے اندر حکومت بنا پائیں گے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ پنجاب کے اندر اس وقت پیپلز پارٹی کی کیا صورتحال ہے تو آپ کے سامنے ہے۔ میرے خیال میں وہاں پہ اس وقت اگر دو جماعتیں مد مقابل ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور ضمنی الیکشن کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دو جماعتیں تھیں جو ایک دوسرے کو شکست دیتی رہی ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف کامیابی حاصل کرتی رہی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ویژول تھنکنگ ضرور ہو سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو اس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے تاکہ ان کے کارکن متحرک ہوں، وہ چارج رہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہ بتا رہی ہیں کہ پنجاب کے اندر عملاً پیپلز پارٹی کا کوئی وجود نہیں۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کسی طرح کے اتحادوں میں جانا پڑے گا، اور بالخصوص پچھلے دنوں آصف زرداری صاحب نے وہاں پہ مسلم لیگ کاف کی قیادت سے رابطے کیے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے اندر جو سرائکی علاقہ ہے وہ کسی زمانے میں یقینی طور پہ پیپلز پارٹی کا گڑھ رہا ہے، تو اگر وہاں پہ کوئی ایسا گروپ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیتا ہے، جب پیپلز پارٹی میں وہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی خاصی پریزنس وہاں پہ پیپلز پارٹی کی ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ میں ان کو پھر دیگر صوبوں سے بھی اچھی خاصی نشستیں لے کے آنی پڑیں گی، تب جا کے وہ مرکز کے اندر حکومت بنا سکتے ہیں۔ ورنہ تو مجھے نہیں لگتا، اگر جس طرح کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں تو اگین پنجاب کے اندر جو مین بیٹل فیلڈ ہے اس میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کہیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی نظر آئیں گی، اور باقی جو چھوٹی موٹی جماعتیں جیسے مسلم لیگ کاف ہے یا دیگر کچھ جماعتیں آپ کو پہلے بھی معلوم ہے کہ چند نشستوں کے ساتھ وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو ایسے میں مجھے پیپلز پارٹی تو پنجاب کے اندر کوئی بڑی سیٹیں لیتے ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو ظاہر سی بات ہے اس اسٹیٹمنٹ کو ہم ایز اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تو ضرور لے سکتے ہیں۔ باقی بلاول صاحب جو یہ فرما رہے ہیں کہ الیکشن کسی وقت ہو سکتے ہیں، مجھے تو کوئی اس وقت حالات نہیں نظر آ رہے ہیں۔ لیکن شرازی صاحب اس کا جو دوسرا زاویہ ہے جناب وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کراچی شہر میں کیا کم سے کم مقبول نہیں ہوتی جا رہی؟ آپ نے دیکھا ابھی بائی الیکشن میں بھی ہارے جو فیصل وابڈا صاحب اپنی نشست کو ویکیٹ کر گئے تھے، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر ہو گئی۔ تو جب آپ کراچی شہر میں پی ٹی آئی کی پالیسی دیکھتے ہیں اور اوور آل جو پی ٹی آئی کا سندھ چیپٹر ہے، تو وہاں تو جناب بہت زیادہ وعدے کیے تھے، کچھ بہت زیادہ عہد کیے تھے۔ وہاں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہمیں بے شک اگر صوبے سے حمایت نہ ہو تو ہم وفاق کے ذریعے کراچی کی حمایت کریں گے، کراچی کو سپورٹ کریں گے، لوکل باڈیز کے نظام کو مستحکم کرنے کی کوشش تو کریں گے۔ کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ نہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پاپولیرٹی کا گراف نہ صرف کراچی کے اندر بلکہ مجموعی طور پہ اگر آپ حالیہ سرویز دیکھیں تو خود 46% لوگ تو پنجاب حکومت کی پرفارمنس سے مطمئن نظر نہیں آ رہے،
تو وہاں پہ بھی صورتحال کو زیادہ اچھی تو نہیں ہے، اور حالات جس طرح کے بنے ہیں اس کے وجوہات کووڈ ہو یا دیگر عوامل ہوں، لوگوں کی زندگیوں کے اندر ایک مشکلات تو آئی ہیں۔ تو میرے خیال میں اوورآل پی ٹی آئی کا گراف تو ضرور نیچے گیا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ گراف نیچے گیا ہے تو اس کی الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہے وہ وہاں پہ پیپلز پارٹی ہوگی۔ وہاں پہ ایم کیو ایم بڑے عرصے تک الیکشن جیتتی رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب 2023 کے الیکشن کے اندر لوگ فیصلہ کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کوئی جو 13، 14 یا 16 سیٹیں ہیں وہ ساری کی ساری اب پی ٹی آئی کو تو نہیں ملے، لیکن پیپلز پارٹی کو مل جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ایک ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہوگا جس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم بھی تھوڑی سی اپنی پوزیشن کو ری گین کرے گی، اور کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو بھی تھوڑا سا ایک حصہ مل جائے گا۔ لیکن صرف 16 نشستیں وہ جو کراچی کی ہیں وہ تو آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتی مرکز میں حکومت بنانے کے لیے۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے، جیسے پی ٹی آئی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے خیبر پختونخوا سے بھی قومی اسمبلی کی نشستیں جیتی ہیں، اس نے کراچی سے بھی جیتی ہیں، اس نے پنجاب سے بھی جیتی ہیں، اس نے کہیں بلوچستان سے بھی ایک آدھ کوئی سیٹ نکالی ہے، تو پھر جا کے کہیں مرکز کے اندر اتحادیوں کی سپورٹ سے حکومت بن پائی ہے پی ٹی آئی کی۔ تو اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی صورتحال، تو وہ تو صرف سندھ تک محدود ہے، اس سے باہر تو پیپلز پارٹی کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو یہ ایک بڑا معجزہ ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ سندھ کے اندر خود ان کی پرفارمنس کیا ہے، گورننس کے ان کے بڑے پرابلمز ہیں، ان سے بھی لوگ بڑے ناراض ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ یا تو انہوں نے پچھلے 12-14 سالوں میں سندھ کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہو، وہاں پہ لوگوں کی زندگیوں میں بڑی کمال تبدیلی لے کے آئے ہوں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا انہوں نے ڈیولپمنٹ کا ماڈل سیٹ کر دیا ہے، اور اس ماڈل نے دیگر پاکستان کو متاثر بھی کیا ہے، اور لوگ ان کو ووٹ کریں گے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو میں جو پہلے بات کر رہا تھا، یہ ایک سیاسی بیان تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 2023 کے الیکشن میں ایک ریئلٹی کی شکل بھی اختیار کر پائے گا۔ ٹھیک سر، وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ بات کریں گے اسلام آباد شہر میں ہونے والا بے تحاشا تشویشناک نور مقدم مرڈر کیس کی۔ نہ صرف ظاہر جعفر کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اس کے والدین کو بھی زیر حراست تو وہ ہیں، لیکن جو تفتیش نہ صرف ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ جو ساتھ میں کچھ مزید ڈسٹربنگ ڈیٹیلز واضح ہوئے ہیں ان کی گہرائیوں میں تو نہیں جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اگر اسی طرح زیر حراست لوگ جن پہ تفتیش ہو رہی ہے وہ قومی اخبارات میں اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو نہ صرف انویسٹیگیٹو پروسیس سے لیکن اس کیس سے بھی بار بار جدا یا ڈسٹنس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے، ان پبلیکیشنز کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا تفتیش کو وہ اس طرح ڈسرپٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ اس طرح کا عجیب قسم کا تاثر دینا چاہتے ہیں، اور کیا اس طرح کے اشخاص کو اس طرح کی سپیس وہ دینا چاہتے ہیں جب یہ لوگ زیر حراست ہیں۔ جناب شرازی صاحب، ہم سر انہی کو بار بار نہیں ایئر کریں گے اور نہ تو ایئر کرنا چاہیے، اس لیے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے یہ محدود سے محدود رہے۔ آن گوئنگ انویسٹیگیشن سر، ایک کرمنل کیس ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، کیا میڈیا کو اس کا ایک پارٹی بننا چاہیے؟ اور اسی وجہ سے میں جو تفتیش میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کو بھی ہم زیادہ اس سیگمنٹ کے ذریعے واضح نہیں کریں گے۔ بات میڈیا کے کردار کی ہے، اور جو آپ عام شہری کو اویئر کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی لمٹس کیا ہیں؟ آپ کا طویل صحافتی تجربہ ہے۔ بالکل اسد، میرے خیال میں اس بات کا خیال میڈیا کو ضرور رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ ایک انسانی جان کا معاملہ ہے، ایک انسانی جان گئی ہے، اور اگرچہ اخبارات کے ہوں، الیکٹرانک میڈیا ایک بزنس ماڈل ہے، ظاہر سی بات ہے، کمرشلزم ہے اور ہر کسی کو بزنس چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے جہاں پہ اس طرح کے معاملات ہوں، ایک زندگی کا جانا ہو اور وہ بھی اس دردناک انداز میں، تو میرا خیال میں یہاں پہ اپنے جو ہمارے کمرشل انٹرسٹ ہیں، جو بزنس انٹرسٹ، ان کو تھوڑا سا ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسے موقع پہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ انویسٹیگیشن آگے بڑھ رہی ہے، چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، تو ایسے موقع پہ اس طرح کے اشتہارات کا شائع ہونا میرا خیال میں ظاہر سی بات ہے ملزمان کو تھوڑی سی سپیس دیتا ہے
کہ شاید ان کو آگے چل کے انہی چیزوں کو بطور ایویڈنس یا کم از کم اپنی فیور میں وہ پریزنٹ کریں عدالتوں میں جا کے، شاید کہ ان کی نہ تو وہ اس میں شریک تھے، نہ ان کی کوئی ایسی انٹینشنس تھیں. تو اگر یہ اشتہار اس طرح کی سٹیٹمنٹس ڈے فاسٹ پہ آ جاتی تو پھر تو ہمیں لگتا کہ شاید وہ اس سارے معاملے کے ساتھ اتنے کوئی ہمیں جڑے ہوئے نظر نہیں آتے. لیکن یہ تو لگتا ہے بڑا واضح طور پہ کہ سیکنڈ تھاٹ ہے. اور ایسے میں کہ جب انہیں گرفتار کر لیا گیا اور اب وہ بھی بیہائنڈ دا بار ہیں اور ساری انویسٹیگیشن کے اندر ان کو بھی شامل کیا گیا ہے، تو اس کے بعد اس طرح کے اقدامات لینا تو بہرحال ذہن میں ایک شک تو آتا ہے کہ پھر یہ اپنے آپ کو ریسکیو کرنے کی ایک کوشش ہے. اس میں وہ اخلاص اور نیک نیتی اور جرم کو دل سے کنڈیم کرنا مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس میں شامل ہے. اگر ہو بھی سکتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے جب اتنی تاخیر آپ کر دیں اور چیزوں کے بارے میں ڈے فرسٹ سے آپ کو آگاہی ہو، یا تو یہ ہے کہ آپ کے علم میں بڑی دیر سے بعد چیزیں آئی ہوں، جب ڈے فرسٹ سے آپ سارے معاملے کے ساتھ جڑے ہوں تو اتنی تاخیر کریں تو پھر اس سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایسے معاملات کے اندر میڈیا کو اپنے اکنامک انٹرسٹ کو ایک طرف رکھ کے یہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیونکہ اب معاملہ پولیس کے پاس ہے، اب معاملہ عدالتوں میں چلا گیا ہے، ایسے موقع پہ کسی قسم کی سٹیٹمنٹ کے جو سارے پروسیس کو متاثر کرے یا اس طرح کے کوئی اشتہارات جو اثر انداز ہو سکتے انویسٹیگیشن پہ، یا یہ ہے کہ کل کو جن چیزوں کو بنیاد بنا کے ریلیف مانگا جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے کسی بھی ایکٹ کو میڈیا کے اندر کو سپیس ملنی چاہیے. لیکن اگین پرابلم یہ ہے کہ شاید کچھ ذمہ دار لوگ بیٹھے نہیں ہوتے ان کی نظروں سے اور گزرتا اسی پر جناب شاید دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک آپ کا ایک میڈیا گروپ ہے، اس سے جڑا ہوا ایک بہت مقبول اخبار بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کا تعلق اس میڈیا گروپ سے نہیں ہے، جو یوٹیوب پہ یہ اسٹریم کرتے ہیں، اپنی ویڈیوز کرتے ہیں بطور انڈیپینڈنٹ صحافی، وہ کیوں اتنی زیادہ لورڈ قسم کی گہرائیوں میں جا رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، آور بائی آور آپ ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں. یہ بالکل ہی شرازی صاحب نہ صرف سینسیشنلسٹ ہے لیکن یہ میڈیا کا مقصد بھی پورا نہیں کرتا. تو اگر آپ اس طرح شہرت کو سامنے رکھتے ہوئے یا اس طرح کی گریٹویٹس ڈیٹیلز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ غیر تعمیری ہے. کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. اگین وہ بھی کمرشل آبجیکٹیوز ہیں نا، ان کا بھی بنیادی مقصد ایسا نہیں ہے کہ حقائق کی تہہ تک جایا جائے اور لوگوں کو ان سے آگاہ کیا جائے. ان کا بھی خیال ہے کہ اس وقت یہ اس شہر کی وفاقی دارالحکومت کی ایک بڑی پاپولر سٹوری ہے اور پوری دنیا اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، تو وہ بھی اپنے کمرشل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے میکسیمم آئی بالز کو کیچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے وی لاگز ہیں، ان کی ریٹنگز، ان کے جو ہٹس ہیں وہ بڑھیں اور اس کے اگینسٹ ان کو اچھے خاصے پیسے مل جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسی طرح کے تماش بینوں میں شامل ہیں کہ جو اس سارے معاملے کو تماشا بنانا چاہتے ہیں. اگرچہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک انسانی جان گئی ہے، ایک شخص کا قتل ہوا ہے، لیکن سارے معاملے کو ہر کو اپنے کمرشل اور بزنس انٹرسٹ کے لیے استعمال کرنا چاہے تو اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ بددیانتی پروفیشن کے ساتھ اور اس سارے پروسیس کے ساتھ ہو نہیں سکتی. تو اب کیا کہا جائے؟ اب ظاہر سی بات ہے اگرچہ اس ملک کے اندر جب ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے، جب کچھ پابندیاں لگانے کی بات کی جاتی ہے تو پھر بڑا شور اٹھتا ہے کہ آزادی اظہار کے اوپر، آزادی صحافت کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. بھائی میرے کچھ ہمیں بھی رسپانسبل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. کیا خدا نخواستہ ہماری فیملیز کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے تو ہم چاہیں کہ ہر روز اس طرح جمعہ بازار لگا ہو اور ہر کوئی اپنے اپنے اینگل سے وہ چیزیں بھی بیان کرے کہ جو بہرحال جو جرنلسٹک ایتھکس جن کی اجازت نہیں دیتا، یا کم از کم یہاں پہ خاتون کا معاملہ ہے اس طرح کے پہلوؤں کو اجاگر نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح کے کیے جا رہے ہیں. تو کچھ تو ہمیں اخلاقیات کا، کچھ ہمارے اپنے جو پروفیشن کے ایتھکس ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے، اور کچھ جو مطلب کچھ پرائیویسی جن باروں جس چیز کے بارے میں کہتی ہے کہ ان کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، ان کے اوپر پردہ رہنا چاہیے. اور یہ ہے کہ یہ معاملہ کیونکہ اب انویسٹیگیٹر ادارے دیکھ رہے ہیں، تفتیشی ادارے دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے اور وہ اس معاملے میں جو بھی نتیجہ اخذ کرتے ہیں ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے. رادر یہ کہ یہاں پہ ہر شخص انویسٹیگیٹر بنا ہوا ہے
اور وہ اپنی مرضی سے ساری چیزوں کی تشریحات بالکل کر رہے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور شرائع صاحب کو سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں کل تک. خدا حافظ.